अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। दोस्तों, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक तेज चीख के साथ इसने हाथ पांव छोड़ दिए। मैंने फौरन इसकी गर्दन अपने बाजुओं के शिकंजे में दबा ली और अपना घुटना इसकी कमर पर रख दिया और इसको बेबस कर दिया। कौन हो तुम और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? जवाब देने की बजाय इसने उल्टा सवाल कर दिया। ये तो मैं तुम्हें अब पुलिस स्टेशन जाकर ही बताऊंगा, मैंने अपना शिकंजा मजबूत कसते हुए जवाब दिया। मेरी बात सुनकर इसका लहजा बदल सा गया और वो कहने लगा, अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो तो फिर जान लो कि मैं यहाँ का SHO सांदल खान हूँ। इसकी बात सुनते ही मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। इस बात का क्या सबूत है? मैंने शक भरे लहजे में पूछा। मेरी ऊपर वाली जेब में मेरा पुलिस कार्ड है, इसने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। मैंने फौरन एक हाथ से इसकी जेब टटोली तो वाकई ही वहां पर एक कार्ड मौजूद था, जिसे मैंने कदरे रोशनी की तरफ करके देखा तो पहचान गया कि वाकई पुलिस कार्ड था, क्योंकि मेरा भी सारा दिन इन्हीं कार्डों से वास्ता पड़ता रहता था। मैंने अपनी गिरफ्त ढीली की तो इसने मचल कर अपनी गर्दन छुड़ा ली और सीधा होकर बैठ गया और पूछने लगा, अब तुम बताओ तुम कौन हो और इतनी रात गए अकेले यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हो? मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों पर हाथ फेरकर इन्हें अपनी जगह जमाया, बैग उठाकर कंधे पर रखा और फिर अपनी जेब से वैसा ही कार्ड निकालकर सांदल खान के सामने लहराया। इंस्पेक्टर जमीर, स्पेशल सर्विस क्राइम ब्रांच। मेरे कार्ड पर नजर पड़ते ही वो उछलकर सीधा खड़ा हुआ और इस तरह हालत में मुझे सैल्यूट करते हुए कहने लगा, सर, इस इलाके में एक मुजरिम फिर रहा है जो औरतों के बाल और कपड़े काट जाता है। लोग कहते हैं वो चुड़ैल या डाइन है, मगर मैं समझता हूँ ये कोई मुजरिम है, इसलिए मैं इस इलाके में गश्त कर रहा था ताकि मशकूक लोगों पर नजर रख सकूं। जानना चाहता हूँ इस मामले को हल करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने इस तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहा, अब मेरे साथ चलो, मुझे थाने पहुँचाओ। थाने पहुँचते ही मैंने रोजनामचा और दूसरी तमाम फाइलें मंगवा ली, जिनमें इस बाल कटने वाली डाइन के मुतालिक वाकयात, शिकायत और दूसरी तफसीलात दर्ज थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। इतना तो मुझे यकीन था कि ये सब किसी चुड़ैल की नहीं बल्कि किसी इंसान की कार्रवाई है, क्योंकि कोई चुड़ैल चाकू या खंजर से काम नहीं लेती, जबकि इन सब वाकयात में कपड़े और बाल खंजर से काटे गए। थाने के साथ ही क्वार्टर बने हुए थे, वहीं एक कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया। मैं नहा धोकर वहां जाकर सो गया। सोते हुए मेरे जहन में यही केस घूम रहा था। सुबह जब आंख खुली तो एक नया मामला मेरा इंतजार कर रहा था। जब थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि रात इस डाइन ने फिर एक और वार किया है, मगर इस बार इसका निशाना कोई औरत नहीं बल्कि एक नौजवान लड़का वकास था। वकास छत पर अकेला सो रहा था कि बुर्कापोश चुड़ैल ने हमला कर दिया। वो बाल तो नहीं काट सकी मगर इसके कपड़े काट गई थी। इन लोगों ने सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वकास खौफजदा नजर आ रहा था। वो रिपोर्ट दर्ज करवाने के हक में नहीं था, मगर इसके बुजुर्ग इस पर मिसर थे। बयानात के मुताबिक मोहल्ले के एक आदमी ने, जो अपने घर की खिड़की से इत्तफाकन बाहर झांक रहा था, एक बुर्का पोश को वकास के घर की छत से चढ़ते हुए देखा था। पहले तो वो इसे देखकर डर गया, मगर फिर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका शोर सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने वकास के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जब सारे लोग छत पर पहुंचे तो वकास बेहोश पड़ा मिला। इसका सारा लिबास फटा हुआ था। मैंने कई लोगों से सवालात किए, मगर किसी ने भी इस बुर्कापोश को भागते हुए नहीं देखा। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था।
ساری بات سننے کے بعد میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کے ساتھ وقاص کے گھر پہنچ گیا۔ مقصد جائے وقوع کا معائنہ کرنا تھا، مگر میرے ذہن میں کئی ایک تشنا سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے ساری چھت کو اچھی طرح دیکھا۔ اس چھت سے گلی میں اترنا نہایت آسان تھا۔ 3 اطراف مکان تھے۔ اگر وہ برقع پوش اس طرف سے اوپر آیا تھا تو پھر واپس کس طرف سے گیا اور اسے کسی نے جاتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ دوسرا اور اہم سوال یہ تھا کہ اس دفعہ اس برقع پوش چڑیل نے کسی عورت کی بجائے ایک نوجوان پر حملہ ہی کیوں کیا؟ میں نے وقاص سے کئی ایک سوالات کیے مگر وہ کسی کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو رہا تھا جب اس نے کسی کے چھت پر کودنے کی آواز سنی۔ آنکھ کھلی تو ایک برقع پوش چھت پر موجود تھا جس نے کوئی بات کیے بغیر خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ وقاص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سر زمین سے ٹکرانے کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو سارے اہل محلہ اس کے گرد اکٹھے تھے۔ جب میں نے تھانے واپس پہنچا تو میں نے سوچ کر ساندل خان کو وقاص پر نظر رکھنے کی خاص ہدایت کی۔ اس نے فوراً ایک تجربہ کار سپاہی کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ مجھے وقاص پر شک ہو رہا تھا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق اس دن کسی اور جگہ اس ڈائن کا حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی دن خیریت سے گزر گئے مگر لوگ ابھی تک خوفزدہ تھے۔ مجھے بار بار شک ہو رہا تھا کہ وقاص اس معاملے کو سلجھانے میں ہمیں مدد دے سکتا ہے۔ جب 3-4 دن گزر گئے اور جو سپاہی وقاص کی نگرانی پر مقرر تھا وہ کوئی خاص خبر نہ لا سکا تو میں نے خود ہی کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات میں نے ساندل خان کو ساتھ لیا اور وقاص کے گھر سے تھوڑی دور ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے وقاص کے گھر کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ساندل خان کو اس کارروائی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگا، سر آپ کو وقاص پر شک کیوں ہے؟ یہ بیچارہ تو خود اس ڈائن کا شکار بنا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ساندل خان کی طرف دیکھا اور بولا، ساندل خان لگتا ہے تم پولیس میں چنے دے کر بھرتی ہوئی ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ آج تک اس ڈائن نے صرف عورتوں کو نشانہ بنایا، اب ایک دم اس نے کسی مرد کو نشانہ کیوں بنایا؟ یہ اس کی مرضی ہو سکتی ہے، ساندل خان نے منہ بسوردے ہوئے جواب دیا۔ میری بات شاید اسے ناگوار گزری تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتا، مجھے وقاص کی گلی کے آخری سرے پر ایک سایہ لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں نے انگلی کے اشارے سے ساندل خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے یہ سائے کی طرف متوجہ کیا۔ سائے کو دیکھتے ہی اس کی پولیس والی ساری حساسیت بیدار ہوگی۔ وہ چکنا نظر آنے لگا۔ وہ سایہ تھوڑی دور ایک بغل گلی میں مڑ گیا۔ میں محتاط انداز میں اٹھا اور دبے پاؤں سائے کا تعاقب کرنے لگا۔ ساندل خان میرے پیچھے تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ وہ کوئی برقع پوش خاتون تھی۔ وہ ایک طرف جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساندل خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی انسان ہے یا ڈائن؟ آج میرے ہاتھ سے بچے گی نہیں۔ میں نے ساندل خان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ برقع پوش ایک اور گلی میں مڑ گئی۔ میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ساندل خان نے قریب ہوتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، سر میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ اس کا پیچھا جاری رکھیں، میں ساتھ والی گلی میں سے ہو کر اسے آگے سے جا کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساندل خان فوراً ہی چھوٹی سی گلی میں گھس گیا۔ میں محتاط ہو کر اس برقع پوش کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ محتاط اندازے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب ہم ایک کھلے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں گھر تھوڑی دور دور بنے ہوئے تھے۔ ایک گھر کے پچھواڑے میں وہ برقع پوش رک گئی، ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر حیرت انگیز طور پر بندر کی سی پھرتی سے مکان کی دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اسے دیوار پر چڑھتے دیکھ کر میں اپنا ریوالور نکال کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور ساتھ ہی للکارا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔
میری آواز سنتے ہی اس برقع پوش کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، ایک طرف سے ساندل خان نمودار ہوا اور اس نے ایک پتھر گھما کر برقع پوش کو دے مارا جو سیدھا اس کی ٹانگ پر جا لگا۔ اسی وقت میں نے ایک فائر کر دیا۔ گولی کی آواز اور شور شرابہ سنتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے جھانکنے لگے اور کچھ تو باہر بھی نکل آئے۔ دوسری طرف وہ برقع پوش پتھر لگنے اور فائر کی آواز سن کر سیدھی زمین پر آ گئی۔ میں نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ ساندل خان بھی میری مدد کر رہا تھا۔ وہ مضبوط آدمی تھا، اس کی گرفت بھی سخت تھی، مگر برقع پوش بھی سخت جان تھا۔ اسے قابو کرنے میں ہمیں دقت ہو رہی تھی۔ ساندل خان نے اس کی گردی پر ایک زوردار ہاتھ مارا تو برقع پوش بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہمارے آس پاس اکٹھا ہو چکا تھا، مگر وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہے تھے، اس لیے کوئی بھی قریب آنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ برقع پوش کے بے ہوش ہوتے ہوئے ساندل خان نے اس کے چہرے کے نقاب کھینچ ڈالا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی پورا ہجوم چیخ اٹھا۔ ان کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے ان پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا۔ میرا شک بالآخر درست ثابت ہوا۔ نقاب کے پیچھے وہی نوجوان وقاص تھا جس پر چند دن پہلے حملہ ہوا تھا اور مجھے جس پر شک تھا۔ میں نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ ساندل خان کی طرف دیکھا تو ایک کسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ درست تھے جناب، تو پھر تھانے فون کرو، جوانوں کو بلاؤ اور پریس کو بھی خبر کر دو۔ میں نے ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ آخرکار ڈائن کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ جسے وہ ڈائن یا چڑیل سمجھ کر کمال سمجھتے تھے، وہ سب ایک انسان کا کام تھا۔ پہلے تو وقاص نے کچھ قبول نہ کیا، مگر جب ساندل خان نے اسے ایک آدھ گھنٹہ ڈرائنگ روم کی سیر کروائی تو وہ طوطے کی طرح سب کچھ بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ جس لڑکی یا عورت سے دوستی نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ ڈائن والا کھیل کھیلتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے جمیلہ والے کیس سے کیا تھا۔ پہلے تو اس کا مقصد صرف اسے خوفزدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، مگر پھر اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے اس پر حملہ کر کے غصے میں اس کے بال کاٹ ڈالے۔ مگر جمیلہ نے گلدان سے جو ضرب اسے لگائی تھی، اس کی وجہ سے اسے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے ضد اور انا میں آ کر دوسری عورتوں اور لڑکیوں پر حملے شروع کیے۔ جب ان واقعات کا تعلق کسی ڈائن یا چڑیل سے جوڑا گیا تو اس نے اپنی کارروائیوں کو مزید پر اصرار بنا کر لوگوں کے اس وہم کو تقویت دینا شروع کر دی اور ان کے خوف سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مگر تم نے اپنے اوپر حملے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ ساندل خان نے سخت لہجے میں پوچھا تو وقاص کہنے لگا، اس رات میں اپنے ایک نئے شکار پر حملہ کرنے جا رہا تھا کہ اس بے وقوف پڑوسی نے مجھے دیکھ لیا اور شور کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت چھت سے نیچے اتر رہا تھا، مگر وہ سمجھا کہ چھت پر چڑھ رہا ہوں۔ اس کا شور سن کر میں دوبارہ اپنی چھت سے واپس چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ لوگ اس پڑوسی کا واویلا سن کر چھت پر ضرور آئیں گے، اس لیے میں نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑے اور برقع اور خنجر اپنی جگہ پر چھپائے اور بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگا تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے اور کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جو میرے لیے مشکل بن جائے۔ ساندل خان نے اس کے کندھوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور اسے دباتے ہوئے بولا، بے وقوف مچھندر، تم تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اگر ہمارے سر کو تم پر شک نہ ہو جاتا تو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، مجرم جتنا مرضی چالاک ہو مگر قدرت اس کی مدد نہیں کرتی، کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ اس کی بس ایک غلطی اسے مروا دیتی ہے۔ تمہارا ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب تم اپنے گناہ کی سزا بھگتو۔ اس کے بعد میں نے ہیڈ کوارٹر اس سارے معاملے کی رپورٹ بھیجی اور مجرم کی گرفتاری کی خبر دی۔ اس کے بعد میں نے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میرے دماغ میں ایک بوجھ اتر چکا تھا، اس لیے جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ میں دوسرے دن دوپہر کے بعد تک سوتا رہا۔ اس دوران میں ساندل خان نے مجرم کا چالان مکمل کیا
اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا اور اسے جیل بھیج دیا۔ جاگنے کے بعد میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کہ شام کو ساندل خان میرے پاس آیا تو میں اپنا بیگ باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس میرا کام ختم، کیس حل ہو گیا، اب مجھے واپس جا کر رپورٹ کرنی ہے۔ میں نے سرسری سا جواب دیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کیس میں میری مدد کی۔ ساندل خان ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آج رات کا کھانا کسی اچھے سے ہوٹل میں کھائیں۔ اس کی سادگی دیکھ کر میں منع نہ کر سکا۔ شام کو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک اوسط درجے کے ریسٹورنٹ میں لے گیا جو اس علاقے کے لحاظ سے واقعی سب سے اچھا تھا۔ ہوٹل کا عملہ یقیناً ساندل خان کو جانتا تھا، اس لیے وہ اسے مکمل پروٹوکول دے رہا تھا اور ساندل خان اسی پر بادشاہ کھلائے بیٹھا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم باہر نکل گئے تو میں نے ساندل خان کو یاد دلایا کہ اس نے کھانے کا بل تو ادا ہی نہیں کیا، تو وہ بولا، اس کی فکر نہ کریں سر جی، اس کے ساتھ میرا حساب چلتا ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کھانے کے بعد پان مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے، آپ ادھر ہی رکیں، میں ابھی پان لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک پان کی دکان کی طرف لپک گیا۔ میں ساندل خان کے انتظار میں کھڑا آس پاس یوں ہی دیکھنے لگا، وہاں بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ ہوٹل سے چند گلیاں آگے مجھے ایک مشکوک انسان نظر آیا، بلکہ اسے ایک عورت کہیں، وہ تو برقع اوڑھے ہوئی تھی۔ مجھے جس چیز نے اس طرف متوجہ کیا وہ یہ کہ حالیہ واقعات کے بعد کوئی بھی اکیلی عورت شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے برقعے میں ملبوس تھی جیسا وکاس اوڑھ کر ڈائن والے حملے کرتا تھا۔ وہ عورت مشکوک انداز میں ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ میرے اندر کا سراغ رساں بیدار ہونے لگا۔ وہ عورت مڑی اور تیزی سے گلی میں گھس گئی۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا اور گلی کے سرے پر پہنچ گیا۔ وہ عورت تیز تیز قدم اٹھاتی گلی میں چلی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ گلی بند تھی، بالکل سامنے ایک اونچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ عورت تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ رک جاؤ، کون ہو؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے پکارا۔ میری آواز سنتے ہی اس کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس وقت تک وہ بند گلی کے سرے پر پہنچ چکی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچتے ہی وہ مڑی۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا بڑا سا شکاری چاقو چمک رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہی ہے۔ چاقو دیکھتے ہی میں چوکنا ہو گیا اور محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا اور سوچنے لگا، وکاس تو گرفتار ہو چکا، پھر یہ کون تھی؟ اب یہ کیا نیا قصہ شروع ہونے جا رہا تھا؟ میں مزید کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھرتی سے میں نے اپنا ریوالور جیب سے نکال کر اس پر تان لیا۔ ریوالور دیکھتے ہی اس برقع پوش نے اپنا ہاتھ یوں لہرایا جیسے وہ مجھے چاقو پھینکنا چاہ رہی ہو۔ اس کا انداز دیکھتے ہی میں نے بے اختیار گولی چلا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور برقع پوش زمین پر آن گری۔ میں فوراً اس طرف لپکا، مگر قریب پہنچتے ہی میرا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میرے حواس سن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دیوار کے پاس صرف ایک کالا برقع زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی؟ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے کھلنے کی آوازیں سنائی دی اور پھر چند بھاگتے ہوئے قدم میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر جھانک رہے تھے اور ساندل خان بھی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ آتے میں وہ پوچھنے لگا، کیا ہوا سر، گولی کیوں چلائی؟ میں نے تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ اس گلی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال ڈالے۔ ایک مشکوک شخص اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا، مگر شاید وہ بھاگ گیا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے بات بنائی۔ اب میں اسے کیا کہتا کہ وہ عورت برقع میں کہاں غائب ہو گئی؟ ساندل خان نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، بھاگ کہاں سکتا ہے، یہ گلی تو بند ہے، لگتا ہے آپ کو وہم ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے مڑ کر گلی کی دیوار کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر میرا دماغ دھواں بن کر اڑنے لگا۔ مجھے چکر سے آنے لگے۔
دیوار کے قریب پڑا کالا برقع بھی غائب ہو چکا تھا۔ جگہ یوں صاف تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مجھے وہم ہوا ہے۔ پھر وہ کون تھی جو کالا برقع اوڑھے اس گلی میں داخل ہوئی تھی؟ اس نے مجھ پر خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر خالی جگہ کو گھورتا رہا، پھر ساندل خان کی طرف مڑ کر بولا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو ساندل خان، مجھے وہم ہی ہوا ہے، آؤ یہاں سے چلیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا بازو تھاما اور واپس ہو لیا۔ دوسرے دن میں اسی ریلوے اسٹیشن سے واپسی کی ٹرین پر سوار ہو گیا، مگر اپنے ساتھ ایک بہت بڑا سوال لیے جا رہا تھا کہ اگر وکاس پکڑا گیا تھا تو وہ کون تھی جو بند گلی میں غائب ہو گئی تھی؟ کیا وہ واقعی ڈائن تھی؟